कच और मकरान के हाकिम ने जब वफात पाई तो इसके दो बेटों में इक़्तिदार के हुसूल की जंग शुरू हो गई। एक भाई ईसा सल्तनत पर काबिज़ हो गया, दूसरा भाई अबुल असाकिर इसे अपना हक समझता था, लेकिन इसके पास इतना लश्कर नहीं था कि ईसा का मुकाबला करता और ज़बरदस्ती इसे तख्त से उतार देता। इसने भाई से मुलाकात की और एक मुनासिब तजवीज़ सामने रखी। देख भाई, हम एक ही बाप के दो बेटे हैं, जितना तुम्हारा हक है इतना मेरा भी हक है। क्यों ना हम ऐसा करें कि सल्तनत दो हिस्सों में बांट लें, निस्फ तुम रख लो, निस्फ मेरे पास रहे और हम हंसी खुशी रहें। अगर कोई हमलावर होता है तो हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। ईसा अपनी ताकत के घुमंड में इसकी तजवीज़ पर ज़ोर से हंसा। क्या तुमने ये नहीं सुना कि दो फ़कीर एक कंबल में गुजारा कर सकते हैं, लेकिन दो बादशाह एक सल्तनत में नहीं रह सकते? सुना तो मैंने भी है, लेकिन क्या हम इस मिसाल को गलत साबित नहीं कर सकते? तुम्हारी इस बात पर मैं हंसने के सिवा कर ही क्या सकता हूँ। इक़्तिदार तलवार की नोक से हासिल किया जाता है, बातें बनाने से नहीं। अगर तुम्हें ताकत है तो बज़ोर शमशीर मुझसे ये सल्तनत छीन लो। अगर जंग हुई तो हम में से एक ज़रूर ज़ाया हो जाएगा। क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा? मुझे तुम्हारी ये धमकी अच्छी लगी। मैं ख़ुद मरने या तुम्हें मारने को तैयार हूँ। अगर हिम्मत है तो अपने लश्कर को मेरे लश्कर के मुकाबिल ले आओ। अबुल असाकिर ने समझ लिया कि अब भाई को समझाना बेकार है। वो बज़ाहिर खामोश होकर बैठ गए, लेकिन सोचता ज़रूर रहा कि इसे क्या करना चाहिए। एक रोज़ ईसा सैर व शिकार के निकला तो उसे मौका मिल गया। उसने चंद बाएतमाद साथियों को हमरा लिया और खुफिया रास्ता इख्तियार करते महल से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही सिपाहियों के एक गिरोह ने इसका रास्ता रोक लिया। अमीर ईसा की हदायत के मुताबिक आप महल से बाहर नहीं जा सकते। मैं कैदी नहीं, शहज़ादा हूँ। हमें इससे इनकार नहीं, लेकिन हमें यही हुक्म मिला है। किसने दिया तुम्हें ये हुक्म? इस सल्तनत के हाकिम अमीर ईसा ने, जिसके हम सब मुलाजिम हैं। अगर मैं फिर भी जाना चाहूँ तो हम आपको जबरन रोकने पर मजबूर होंगे। तुम्हारी ये मजाल? अबुल असाकिर ने कहा और तलवार बेनियाम कर ली। इसे देखकर इसके साथियों ने भी तलवारें बुलंद की और सिपाहियों पर टूट पड़े। ये लोग माहिर शमशीर जन और बला के बहादुर थे। देखते देखते सिपाहियों में से कुछ तो लाशों में तब्दील हो गए, कुछ भाग खड़े हुए। घोड़ों को जितनी तेज़ दौड़ा सकते हो दौड़ाओ, मुमकिन है हमारा ताकुब किया जाए, अबुल असाकिर ने कहा। यह हुक्म सुनते ही सबके घोड़े हवा से बातें करने लगे। सहरा, पहाड़, मैदान, तंग घाटियाँ अबूर करता हुआ यह काफ़िला गज़नी पहुँच गया। गज़नी पहुँचते ही अबुल असाकिर ने मसूद के वज़ीर अहमद बिन हसनैन में मंदी से रब्ता किया और इसके तवस्सुत से सुल्तान मसूद की खिदमत में पहुँच गया और तमाम माजरा क्या सुनाया। ए अमीरों के अमीर, अगर आप अपने लश्कर की मदद से मेरी मदद फरमाएँ और मेरा आबाई मुल्क मुझे वापस दिला दे तो हमेशा हुकूमत गज़नी की इताअत का दम भरता रहूँगा और अपने इलाके में आपके नाम का खुतबा और सिक्का जारी करूँगा। तुम्हारी विपता सुनकर मुझे सख्त अफसोस हुआ, लेकिन तुम्हारी मदद करने से कबल मैं ज़रूरी समझूँगा कि अपने दरबारियों को एतमाद में लूँ। मसूद ने उसी रोज़ उमरा और सरारों का इजलास तलब किया और इनके सामने मकरान की सूरत हाल रखी। एक तवील बहस के बाद बिल आखिर ये तय हुआ कि साहिल की दरख्वास्त कबूल कर ली जाए। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि कच और मकरान की तरफ से हमें हर ख़तरे से निजात मिल जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में हमारी सल्तनत मकरान तक वसी हो जाएगी। सुल्तान मसूद ने इन मशवरों की रोशनी में अमीर अनतूश की सरबराही में एक लश्कर अबुल असाकिर के साथ रवाना किया। लश्कर की रवानगी के वक्त इसने अनतूश को हिदायत की कि अगर ईसा सुलह पर आमादा हो और सल्तनत में से निसफ इलाका अबुल असाकिर को देने को तैयार हो तो इससे जंग न की जाए, लेकिन अगर वो जंग पर आमादा हो तो इससे जंग की जाए और मुल्क इसके कब्ज़े से निकाल कर अबुल असाकिर के हवाले कर दिया जाए। यह लश्कर जब मकरान की हदूद में पहुंचा तो सुल्तान की हिदायत के मुताबिक अनतूश ने अमीर ईसा से बातचीत के लिए मुलाकात की। अमीर ईसा ने इस्तकबाल तो शानदार किया, लेकिन जब यह सवाल आया कि अबुल असाकिर सुलह कर ली जाए और इसके नतीजे में सल्तनत का निस्फ इलाका इसे दे दिया जाए तो इसने पूरी बात सुनते ही इनकार कर दिया। इसे अपनी ताकत पर इतना घुमंड था कि इसने सुलह पर जंग को तरजीह दी। नहायत बेहूदगी का मुजाहरा करते हुए इसने अनतूश की मौजूदगी में अपनी फ़ौज के अफसर आला को तलब किया और इसे लश्कर को तैयार रखने की हिदायत की। अनतूश मायूस होकर लौट आया। इसने लश्कर में आते ही अपनी फ़ौज को सफ़ आरा होने का हुक्म दिया। अमीर ईसा भी अपना लश्कर लेकर निकला। लड़ाई की इब्तदा में ही ज़ाहिर होने लगा था कि मसूद का लश्कर भारी पड़ने लगा है। ईसा को अब भी अकल आ जानी चाहिए थी, लेकिन इसने खुद को भी जंग की आग में झोंक दिया। वो घोड़े से कूद गया और सफ़ों के दरमियान घुस गया। इसकी बहादुरी देखकर मसूद के लश्करी हैरान रह गए। एक बिजली थी जो चारों तरफ कौंध रही थी। इसके तलवार के सामने जो आया मारा गया, लेकिन इसकी बहादुरी भी किसी काम न आई। इसका लश्कर पीठ दिखा गया। वो किसी सूरत मैदान छोड़ने को तैयार नहीं था। बिलाखिर मारा गया।
اس کے مرتے ہی اس کے رہے سے سپاہی بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابو العساکر نے مسعودی امداد کے بل بوتے پر ملک پر قبضہ کر لیا اور حسب وعدہ اپنے ملک میں امیر مسعود کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کر دیا۔ مسعود اس فتح کی خبر سن کر بہت خوش ہوا۔ اب اس کے نام کا خطبہ غزنی سے بلوچستان کی سرزمین تک پڑھا جا رہا تھا۔ سلطان بننے کے بعد اس کی پہلی فتح تھی۔ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ عروس فلک مسجد گیا تاکہ شکرانے کے نوافل ادا کر سکے۔ یہ مسجد سلطان محمود نے تعمیر کرائی تھی۔ وہ جب ہندوستان کے کئی راجاؤں کو شکست دے کر مال غنیمت بٹور کر غزنی واپس آیا تھا تو نعمت خداوندی کے شکریہ کے طور پر یہ جامع مسجد تعمیر کروائی تھی، اور اب اس کا بیٹا نفل شکرانہ ادا کرنے آیا تھا اور مسجد کے دروازے پر کھڑا اس بڑے سے پتھر کو دیکھ رہا تھا جو اس کے باپ کے حکم سے یہاں ڈالا گیا تھا۔ یہ کوئی معمولی پتھر نہیں تھا۔ جب سلطان محمود نے سومناتھ کا مشہور مندر فتح کیا تھا اور بت خانے میں اس کی نظر سومناتھ کے بت پر پڑی تھی تو اس کی غیرت اسلامی نے جوش مارا تھا۔ اس نے گور سے جو اس کے ہاتھ میں تھا ایکاری ضرب لگائی اور اس بت کا منہ توڑ دیا، اور پھر حکم دیا کہ اس بت میں سے پتھر کے 2 ٹکڑے کاٹ دیے جائیں اور غزنی بھیج دیے جائیں۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ یہ 2 پتھر غزنی بھیجے گئے۔ انہی میں سے ایک پتھر تھا جو جامع مسجد کے دروازے پر پڑا تھا۔ مسعود اس سے پہلے بھی اس پتھر کو دیکھ چکا تھا، لیکن اس وقت اس کی کیفیت ہی دوسری تھی۔ ان راجاؤں کا خیال آ رہا تھا جنہیں اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ پتھر اس کے لیے نشان عبرت تھا۔ اس نے دل میں تہیہ کیا کہ وہ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے ایک دن ضرور روانہ ہوگا۔ اس کا باپ غزنی واپس آ گیا تھا، لیکن وہ وہاں اپنی حکومت قائم کرے گا۔ اس نے حکارت سے اس پتھر پر پاؤں رکھا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی آمد کی خبر سن کر پورا شہر امڑ آیا تھا۔ اسے سخت حفاظتی پہرے میں اگلی صف تک پہنچایا گیا۔ اس کے دائیں بائیں اس کے 2 وزیر کھڑے تھے۔ امام صاحب نماز کے بعد مسعود کے پاس آ کر بیٹھ کے مسعود بھی شکرانے کے نفل ادا کر چکا تھا اور مسجد خالی ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا تاکہ مسعود بآسانی باہر نکل سکے۔ مسجد میں سلطان مسعود کو ایک آدمی ملا۔ وہ شکل سے کوئی ضرورت مند لگتا تھا۔ سلطان نے اسے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ میں تاجر ہوں، مگر بہت معمولی۔ میری تجارت میں مسلسل گھاٹا ہو رہا ہے۔ اب تو نوبت فاقوں تک آ گئی ہے۔ اس شخص نے بادشاہ کو سامنے دیکھ کر اپنی حالت بیان کی تاکہ بادشاہ اسے انعام سے نوازے۔ مسعود محتاجوں اور غریبوں کا بہت خیال رکھتا تھا اور ہمیشہ انہیں صدقہ اور خیرات دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ کہ رمضان کے مہینے میں اس نے صرف ایک دن میں 1 لاکھ سے زیادہ درہم خیرات کیے۔ اس شخص کا حال سن کر مسعود نے اشارہ کیا اور اس کے آدمی نے اشرفیوں کی ایک تھیلی اس شخص کے حوالے کر دی۔ وہ دعائیں دیتا ہوا اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ اس کے آدمی نے راستہ بنایا اور وہ محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ باغ کی طرف چل دیا جو سلطان محمود نے اپنے باپ سبکتگین کے لیے آراستہ کیا تھا، اور اس باغ میں ایک شاندار عمارت تعمیر کرائی تھی۔ اس کا ارادہ ہوتے ہی اطلاع کر دی گئی۔ فوجی دستے نے اس باغ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کنیزیں اور غلام پہنچ کے ضیافت کے اہتمام ہونے لگے۔ مسعود کی سواری پہنچتے ہی سپاہیوں کی بھاگ دوڑ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک ایک درخت کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ مسعود اس عمارت کے اس کمرے میں پہنچا جو اس کے لیے مخصوص تھا۔ غلام ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ کنیزیں حکم کی منتظر تھیں۔ باہر شور کی آواز سنائی دی۔ پھر ایک فوجی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اے سلطان زیجا، سخت پہرے کے باوجود ایک شخص اندر گھس آیا ہے۔ وہ ضد کر رہا ہے کہ اپنے بادشاہ سے ملواؤ۔ اسے آنے دو۔ ہم خود اس سے پوچھیں گے کہ اس نے اندر آنے کی جرات کیسے کی۔ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ سلطان مسعود نے اسے پوچھا۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ ہمدان شہر کا رہنے والا ہے۔ ہمدان میں ایک شخص علاؤالدولہ ہے جس نے بہت زیادہ لشکر جمع کر لیا ہے۔ ادھر ادھر سے لوٹ مار کرتا پھرتا ہے۔ خلق خدا اس سے سخت تنگ ہے۔ آپ کو وہاں جانا چاہیے تاکہ اس سے مخلوق خدا کو نجات دلائیں۔ اس نے اسی وقت تمام اہم لوگوں کا اجلاس طلب کیا اور صورتحال پر مشورہ کیا کہ چند لوگوں کو ہمدان کی طرف بھیجا جائے جو یہ دیکھ آئیں کہ خلق خدا کی تباہی کس حد تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے چند فوجیوں کو عام شہری بنا کر ہمدان کی طرف بھیج دیا۔ یہ لوگ چند ہی روز میں معلومات حاصل کر کے واپس آ گئے۔ انہوں نے بیان کیا، ایک شخص علاؤالدولہ نے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے۔ اس لشکر کے ساتھ اس نے چاروں طرف تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے، اور ان علاقوں میں جو ہمارے عامل ہیں ان پر حملہ آور ہو کر کسی کو قتل کر رہا ہے اور بہت سو کو علاقے سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس طرح وہ اپنے لیے علیحدہ سلطنت قائم کرنے کے در پہ ہے۔ لوگ اس کی لوٹ مار سے بہت تنگ ہیں اور آپ کے نام کی دہائی دے رہے ہیں۔ مسعود کے لیے بس اتنی معلومات کافی تھی۔ اس نے اپنی سپہ سالار کو حکم دیا کہ لشکر لے کر فوراً ہمدان پہنچے۔
یہ لشکر ابھی ہمدان کے لیوا میں پہنچا تھا کہ اسے معلوم ہو گیا کہ یہاں حکمرانی کس کی ہے۔ علاؤالدولہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ راہ روکے کھڑا تھا۔ سالار کو بھی اس کے لشکر سے کچھ فاصلے پر رکنا پڑا۔ جاسوسوں نے آگے بڑھ کر جائزہ لیا، لوٹے تو یہ خبر لائے کہ علاؤالدولہ ذرا بھی خائف نہیں، یہ موقع بھی دینا نہیں چاہتا کہ مسعودی لشکر تھکن اتارے۔ وہ اپنی فوجوں کو تربیت دے رہا ہے اور کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتا ہے۔ سالار نے سرداروں کو مخاطب کیا، ہمیں جنگ کے آغاز ہی میں یہ عزم کرنا ہے کہ آج کا یہ مارکہ ہمیں ہر صورت جیتنا ہے اور علاؤالدولہ کو شکست دے کر یہاں سے بھگانا ہے۔ اس کا جو لشکر ہے وہ سامنے آ کر لڑنے کا عادی نہیں، وہ ہمارا مقابلہ زیادہ دیر نہیں کر سکے گا۔ وہ بھاگ کر ادھر ادھر روپوش ہو جائے گا اور وقفے وقفے سے تنگ کرتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں ایسی حکمت عملی تیار کرنی ہے کہ علاؤالدولہ کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکے۔ میرے آدمی مقامات دیکھائے ہیں جہاں سے وہ فرار ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنے لشکریوں کو چند حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصہ جنگ کرے اور باقی حصے ان مقامات میں چھپے رہیں۔ اگر علاؤالدولہ کا لشکر بھاگ کر اس طرف کا رخ کرتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کریں، اس کے ساتھ ہی جنگ پر بھی نظر رکھیں۔ اگر ہمیں شکست ہو رہی ہے تو تازہ کمک کے طور پر ہماری مدد کو پہنچے۔ یاد رکھو، ہمارا سامنا بہادر دشمن سے نہیں، چالاک دشمن سے ہے۔ یہاں لڑائی کے روایتی اصولوں پر چلنا نہیں ہوگا، اپنے اصول وضع کرنے ہوں گے۔ ابھی وہ یہ تقریری کر رہا تھا کہ علاؤالدولہ کے لشکر میں طبلِ جنگ زور زور سے بجائے جانے لگے۔ علاؤالدولہ لڑائی میں پہل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ سالار نے اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ باقی سرداروں کے لشکر دائرے کی شکل میں ادھر ادھر پھیل گئے تاکہ علاؤالدولہ کے فرار کے راستے مسدود ہو جائیں۔ سالار آندھی طوفان کی طرح روانہ ہوا اور علاؤالدولہ کے لشکر سے ٹکرا گیا۔ علاؤالدولہ کا لشکر اب بھی پامردی سے مقابلہ کر رہا تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں اس کی ضد نے اس کا انجام دکھا دیا۔ اس کا لشکر پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے جوش دلانے پر بھی لڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے گردن گھما کر دور تک پھیلے کوہستانی سلسلے کی طرف دیکھا اور اپنے لشکر کو پیچھے چھوڑ کر اپنا گھوڑا پہاڑیوں کی طرف دوڑا دیا۔ لشکر پہلے ہی پسپا ہو گیا تھا، اس نے بھی بھاگنے ہی میں عافیت جانی۔ اتنے لشکری جنگ میں نہیں مارے گئے جتنے تعاقب کے دوران قتل ہو گئے۔ تقریباً 1 میل کے فاصلے پر علاؤالدولہ کو ایک درہ نظر آیا جس میں داخل ہو کر وہ پہاڑوں میں غائب ہو سکتا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہاں سالار نے ایک چھوٹا سا دستہ پہلے ہی ٹھہرا دیا تھا۔ علاؤالدولہ نے چاہا کہ ہتھیار پھینک دے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا شکست خوردہ لشکر بھاگا چلا رہا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے لشکر کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اپنے لشکر پر نظر پڑتے ہی اس کی ڈھارس بند گئی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر جنگ کا ارادہ کیا۔ اس درے میں جو لشکر چھپا ہوا تھا اس کی تعداد بہت کم تھی۔ علاؤالدولہ کو یقین تھا کہ وہ انہیں بھگا دے گا اور پھر جس طرف چاہے نکل جائے گا۔ اپنے لشکر کے پہنچتے اس نے ہلہ بول دیا۔ دونوں طرف سے تلواریں چلنے لگی۔ علاؤالدولہ پھر بھاری پڑنے لگا۔ اتنی دیر میں شاہی لشکر پہنچ گیا۔ اب علاؤالدولہ اور اس کا لشکر دونوں طرف سے گھر چکا تھا۔ اب فرار کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اس نے یہی بہتر جانا کہ لڑتے لڑتے جان دے دی جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ کئی تلواریں ایک ساتھ اٹھیں، اپنی پیاس بجھا کر واپس آئیں تو اس کا سر اس کے تن سے جدا ہو چکا تھا۔ اس کے بچے کچے لشکر کا بھی یہی حال ہوا۔ جنہیں موقع ملا وہ فرار ہو گئے۔ شام ہونے کو تھی اور پہاڑ کے دامن میں لاشیں بکھری پڑی تھی۔ سپہ سالار نے علاؤالدین کا سر مسعود کے پاس غزنی بھیج دیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ کوئی نرم جگہ دیکھ کر گڑھا کھودا جائے اور اسے ان لاشوں سے پاٹ دیا جائے۔ اس نے ان لاشوں کی اجتماعی نماز جنازہ کا بھی حکم دیا۔ مرنے والے تمام لوگ چونکہ مسلمان تھے، اس لیے ہم ان کی بے حرمتی گوارا نہیں کر سکتے۔ ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے اور انہیں دفن بھی کیا جائے۔ شاید کسی جنگ میں یہ اہتمام کسی نے نہ کیا ہو۔ سپہ سالار التونتاش نے کچھ عرصے کے اندر اندر اس ملک کو علاؤالدولہ کے عاملوں کے قبضے سے نکال لیا۔ محمود کے خراسانی امیروں کی جاگیریں ضبط کر لی اور ان علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ہمدان میں بھی جنگ جاری تھی کہ سلطان مسعود غزنوی صفاپان اور رے کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ہرات میں تھا۔ مسلمانوں کا نجات دہندہ سمجھ کر سرخس اور بارابر کے باشندے اس کے پاس آئے اور ترکمان کے سلجوکیوں کے ظلم و ستم کی شکایت پیش کی۔ مسعود یہ شکایتیں اس وقت سے سن رہا تھا جب وہ تخت پر بھی نہیں بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ مجبور تھا لیکن اب با اختیار تھا، لہٰذا اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ وہ اس فتنے کو کیوں نہ جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ معزز سامعین حضرات، سلطان مسعود غزنوی کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ ہسٹری آف کنگڈم۔ اللہ حافظ۔